अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। काफ़ी दिन बाद हम दोनों का सामना हो रहा है। वो कदम लेता उसके पास आया और गर्दन तिरछी किए हुए उस पर गहरी निगाह डाली। आप दूर रहें। सुंदरी बौखलाई हुई ईद गिर्द देखती हुई मदद के लिए राह देख रही थी। दूर ही तो हूँ, बासत ने मसनूई रूप से कहा था, लेकिन वो सहम चुके थे। लिफ्ट बंद हुई। कौन है आप और क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं? इतनी जल्दी भूल गई? बासत ने आईब्रो उचकाए हुए पूछा था। भूली नहीं हूं मैं, वो दबा दबा घुराई थी, जबकि बासत उसकी बेकरार नजरों को बांप रहा था। सदा शुक्र कि तुम भूली नहीं हो। बासत ने सांस खारिज की थी। मुझे बाहर जाने दे प्लीज, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आप समझ क्यों नहीं रहे? सुंदरी मुकम्मल जिद हुई थी। यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। कैसी मुसीबत और कैसा फसाना? बासन ने तसल्ली देनी चाहिए थी। यहाँ हम दोनों के अलावा बहुत से लोग हैं, आप प्लीज जाएं। वो भीगती हुई आंखों से हाथ जोड़ चुकी थी, जबकि दिल सूखे पतक की मानत लसर रहा था। हरगिज नहीं, आज मैं तुमसे बात किए बिना नहीं जाऊंगा। बासत बाजिद हुआ था, उसके दोनों हाथ जकड़ गया था। उसके नरम हाथों को अपने मजबूत सख्त हाथों में महसूस करता हुआ मसरूर हुआ, जबकि उसकी हरकत पर सुंदरी का सफेद चेहरा सुरख हुआ था। उसने झिझक से हाथ आजाद करवाने चाहे थे, लेकिन बासत की गिरफ्त सहती है। आप मुझे हरासा कर रही हैं। वो हाथ आजाद करवाने के लिए एक बार से फिर मजामत करने लगे थे, जबकि हलक तब खुश्क हुआ जब लिफ्ट ऊपर की जानिब बढ़ने लगे। हरासा और तुम्हें? बासत तनसिया मुस्कुराया था और सुंदरी ने चौंकस को देखा था, जिसकी आंखों में तमसर फैला हुआ था। क्या मतलब है आपका? सुंदरी ने संजीदगी से पूछा। मतलब समझाने के लिए हक होना जरूरी है। क्या ख्याल है, रख लूं हक? काट लूं तुम्हें क्या? ऐसे क्या जहां से राही भी मिले तो तुम्हें मेरा एहसास हाल पर रहे? उसके रुखसार पर चमकते दिल पर नजर जमाए वो गंभीरता से बोलते हुए लिफ्ट के दीवार पर अपना हाथ रखे उसके करीब झुका था। सुंदरी को वो शख्स अपने हवासों पर छाया हुआ महसूस होने लगा था। आप हाथ से बढ़ रही हैं, आप मुझे जानते नहीं हैं। वो जर्द पड़ते चेहरे के साथ ही धमकी देती बासत को हद दर्जा दिलचस्प लगे। तुम्हें ही तो जानना चाहता हूँ, तुम्हारे दिमाग में गर्दिश करती सोचों को, दिल में दबे राज को, कुछ हकाइक और कुछ हकीकतों को। एक पल के लिए सुंदरी की जान हलक में आई थी। शायद वो उसे पहचान गया था कि वो किसकी बहन है। क्या मतलब? और आप ऊपर क्यों लेकर जा रहे हैं? लिफ्ट रोकते ही वो घबराए थे, क्योंकि यह सुनसान एरिया था। मतलब एक तरफ रखो। सुंदरी ने लब तड़के हुए ईद गिर्द देखा कर फरार ढूंढनी चाहती। आ जाओ, तुम अगर फरार होने में कामयाब हो भी गई तो ये माल के पूर इसरार रास्ते तुम्हें पागल करके रख देंगे। उसकी नाजुक कलाई जकड़ते उसे बाहर लेकर आया था। प्लीज ऐसे मत करें, मुझे जाने दे। वो कलाई आजाद करवाने के लिए झटपटाए थे। राहदारी से मुड़कर वो खुले एरिया में आया। कुछ ही वास्ते पर एक टेबल के गिर्द दो चेयर सेट थी और मदम रोशनी ने माहौल ख्वाबनाक बना दिया था। बिना किसी हाथ सजावट के वो हिस्सा हासा सैर अंगेज और प्यारा लग रहा था। बैठो। वो एक हाथ से चेयर पीछे करता हुआ कलाई पर अब भी गिफ्ट रखे हुए इशारे से बोला। आप कौन है और ये सब क्यों कर रहे हैं? प्लीज मुझे जाने दे। मेरी दोस्त मेरा इंतजार कर रही है। वो रोहानसी हो चुके थे। थोड़ा इंतजार करने में कोई भी हर्ज नहीं होगा उसे, लेकिन तुमसे ये छोटी सी मुलाकात आज मुकम्मल ना हुई तो मेरा नुकसान जरूर हो जाएगा। वो अपने हाथ में बांधी घड़ी को देता मसरूफियत से बोला, गोया दोनों में हासी जान पहचान हो। बैठ जाओ लड़की, वक्त जाया करके तुम अपना ही नुकसान करोगे। बासत का सर्द अंदाज उसे मुकम्मल सहमा गया था। वह चुपचाप चेयर पर बैठी। उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। बासत भी दूसरी चेयर पर आकर बैठा। वेटर को उसने इशारा दिया, उसके लिए चाय, जबकि सुंदरी के लिए काफी, चाय, सॉफ्ट ड्रिंक, ऑरेंज जूस, एप्पल पाई, घर हर तरह का ड्रिंक टेबल पर रखा गया था। वो फैली आंखों से सब देखती हुई बासत को मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। जो तुम्हें पसंद है वो ले लो। बासत ने आंखों को इशारा दिया तो उसने भी कपकपाते हाथों से चाय का कप अपनी तरफ किया, लेकिन पानी का गिलास पर लब्बू से लगाना नहीं बोले थे। गिलास हाली का उसने टेबल पर रखा और फूली सांसों के साथ ही निगाह झुकाकर बैठ गए। बासत ने मुट्ठी बनाकर लब्बू पर रखी और अपनी निगाहें उस पर जमाई, गोया उसके तासा जानना चाहते हो। नाम बताओ अपना। बासत के साथ अबापों से सर उठाकर देखा और नफी में साड़ी लाया। ना? बासत ने मैस लबों को हरकत दी, लेकिन देखती हुई निगाहें बकाया काम कर गए थे। सुंदरी। असली नाम? बासत के स्वाप पर उसका रंग फक हुआ था। असली नाम बताओ। इजाजत नहीं है। वो अपने बैग की जन्म हाथ से जाते से बोले, ये है तुम्हारा मोबाइल। उसे मोबाइल टेबल पर रखा और सुंदरी अपनी जगह से उछल पड़ी, जबकि एक बार फिर से हलक खुश हुआ था। उसने अपने पानी का गिलास उसकी जन्म खसखसाया और खुद दोनों हाथों को उंगलियों में उलझाकर चेयर से टेक लगा गया था।
मैं मोबाइल तो नहीं ढूंढ रही थी, मासूमियत से बोलती वो बासत को मसीद असीर कर रही थी। उसमें हिम्मत आती कि वो पूछती कि उसका मोबाइल उसके पास कैसे आया। उसने हनकोड़ा बड़ा, दुपट्टा क्यों नहीं लेती? बासत ने उसके सरापे पर नजर डाली जहाँ पर दुपट्टा नदार था। कुर्ता खुला होने के बाद उसका सरापा छुपा हुआ महसूस होता था, लेकिन दुपट्टे की जरूरत फिर भी महसूस हो रही थी। वो न जाने क्यों खुद में सिमट सी गई। आप कौन होते हैं ये पूछने वाले? वो अपने डर पर काबू पाए हुए बोली थी, लेकिन लहजे में बुखलाहट थी। सब कुछ तुम्हारा, सब कुछ। वो टेबल पर हाथ रख के आगे झुका, इस्तेहाक से उसे देता हुआ मुकम्मल हरासा कर गया था। दोनों के दरमियान टेबल हायल था, लेकिन वो चेहरे से कुछ फांसे पड़ था। सुंदरी लब तक करती पीछे थी, हथेलियां होफ से भीगे थी, जबकि वजूद अलग कपकपाने लगा। कभी कभी लेती हूँ, वो झिझक कर बोली। आज के बाद दुपट्टा लिए बगैर नजर ना आना। सुंदरी ने असबाब में लाया था, मुबादा वो मजीद करीब ना आ जाए। तो ठीक है, अभी नीचे माल में जाओ। जिस शॉप से बाहर निकली थी ना, वहां पर तुम्हारे लिए दुपट्टा मौजूद है, तुम्हारे कुर्ते से मिलता जुलता है वो। और अपने सब करतूतों को आग लगाकर दुपट्टा और अपने सब कुर्तों को आग लगाकर दुपट्टा शलवार सूट पहनोगे। सुंदरी ने मुठियां बीच कर उसके हुक्म पर दांत पीसे। हुक्म मानो लड़की, वरना यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। सुंदरी ने फौरन असबाब में साई लाया था और उठने लगे। चाय पियो। वो अगला हुक्म दिए हुए कप लबों से लगा कर था। सुंदरी ने चाय को देखा और फिर बासुत को जो से देख रहा था। उसने बुखला कर निगाह फेरी थी। चंद घूंट उसने बामुश्किल उसकी बेबाक गहरी पुरतपिश निगाह के हसामे हलक से उतारे थे। जैन दार से दरवाजा खोले अंदर डाला हुआ था और सफी के जन्म बड़ा, जो कि लैपटॉप पर पेशानी पर बल लिए मसरूफ था, जबकि करीब एच टे में ही सिगरेट के कई टुकड़े मौजूद थे जो उसकी उलझी बिखरी हुई हालत के गवाह थे। जैन को उसकी हालत देखकर पेशमानी तो हुई थी, लेकिन उसकी हरकत उसकी मेहनत पर पानी भी फेर सकती थी। लैपटॉप को जोर से बंद किए उसने उसे गिरबान से पकड़कर एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा था। वो चंद कदम पीछे हुआ। होंठ से खून की बूंद निकली थी, लेकिन उसने कोई भी तासर ना दिया। कमीने इंसान, ये क्या हरकत थी? पॉकेट से पेपर निकालकर उसने उसकी जानब उछला था। पेपर सफ़ी के चेहरे से लगे जमीन पर गिरा, लेकिन सफ़ी ने उसे उठाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि जानता था कि उसमें क्या होगा। तुझे क्या लगता है कि मैं हाथ पर हाथ तक कर बैठा हुआ हूँ? बोल। जैन डरा था। सफ़ी चुपचाप लब बीच में खड़ा रहा, लेकिन आंखों की सुर्खी बढ़ने लगी थी। तू क्यों पागल हो गया है? वो मेरी बहन है, तुझसे ज्यादा मुझे उसकी फिक्र है। मेरा दिल इस वक्त इतनी अजियत में कितना तड़प रहा है तू शायद समझ ना पाए, लेकिन मैं अपने होश में नहीं खो रहा, क्योंकि मुझे सिर्फ इस वक्त अपनी बहन को नहीं ढूंढना, मुझे इस कौम की हिफाजत करनी है। तो ऐसे अपनी पहचान करेगा तो हमारा काम, हमारी कई महीनों की मेहनत सब हाथ में मिल जाएगी। जैन उसे कंधों से थामे हुए बुलाता। बड़ी दाढ़ी, लाल डोरों से पुर आंखें, वो शख्स इस लड़की के लिए अपनी जात को बूझना से नजरअंदाज की अपनी मताई जान को तलाश करने में हवार हो रहा था। क्या करूं मैं? बता, कैसे सुकून में रहूं, कैसे होश कायम रखो? सफीर डरा था। सफीर, जैन बेबसी से बोला। किसी से उसका सुकून छीन का, उसका सब कुछ छीन का, कहो कि होश कायम रखो। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? लहजा रंजीदा था, लेकिन होंठ पीछे हुए जैसे सब कर रहा हो। बाज का अपनी कीमती चीज की हिफाजत से ज्यादा दूसरों की चीजों की हिफाजत करनी पड़ती है। वो चीज नहीं है जैन, वो लड़की मेरा सुकून है। वो जो दरक रहा है ना, इसमें बसती है, इस दिल को अपने नाम से शिद्दत से दरका देती है। और तू कह रहा है कि कीमती चीज? उसने अपने दिल पर थपकी देकर जैन को देखा, और जैन को वह सर पीटा दीवाना लगा था। जैन को शजिया की किस्मत पर रश्क आया, जिसे इतना चाहने वाला हम सफर मिलने वाला था। वो उसकी दीवानगी देखे रब का शुक्रगुजार था कि उसका फैसला गलत नहीं था। वो तो पहले ही मेरी नहीं बनना चाहती थी, किस्मत ने मजीद उसे मुझसे दूर कर दिया। न जाने वो किस हाल में होगी, किसके पास होगी, कहीं वो भी इन सब का निशाना ना बन गई हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ? नहीं सोचना। अपने उलझे हुए बाल जकड़े वो बड़बड़ाया था, जबकि जैन उसकी रगों से होती हुई हालत को देखकर लाभ बीच कर आ गया था। सफीर, इधर मेरी तरफ देखो। उसके चेहरे पर हाथ रख के जैन ने उसका रूह अपनी जानब किया था। अगले 24 घंटों में शज्जा हमारे पास होगी, और वह कैसे होगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन वह जरूर मिलेगी। लेकिन अब तुम कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। अगर दुश्मनों को जरा भी खबर हुई तो हमारी पहचान पल में जाहिर हो जाएगी, और जो तबाही होगी उसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। मैं क्या करूं? क्यों वो मुझे नहीं मिल रही? हर हॉस्पिटल, हर क्लिनिक, हर बस स्टैंड, गाँव का चपा चपा जान मारा, लेकिन वो कहाँ है? क्यों गई है वो मुझे छोड़कर? उसे एक बार भी मेरा हया नहीं आया। क्यों ऐसा हुआ जैन? उसे मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। रूठे बच्चों सा शिकवा कुन अंदाज से वो फिर शिद्दत से चिया। जैन को इस पर वो दीवाना लगा था। महज रोने की कसर बाकी थे।
اگر چاند کٹوں میں شجیہ چودھری کا پتہ نہ چلتا تو شاید سفیر خان یہ بھی کر گزرتا. وہ مضبوط اعصاب کا مالک مرد شاید رو ہی دیتا جس نے اپنے ماں باپ کو کھونے پر خود کو سنبھالا تھا. بھائی کے چلے جانے کے بعد خود کو برباد ہونے سے بچایا تھا. وہ آج ایک لڑکی کے لیے جیسے بچوں جیسا حال کاٹ چکا تھا. سفیر زینت شدت سے خود میں بیچا. میری بہن اور تیری شجیہ کو کچھ نہیں ہوگا. تیری یہ طرف یہ شدت ہی اسے واپس لائے گی اور اس کا بھائی اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ کر لائے گا. یہ ایک بھائی کا وعدہ ہے میرے دوست. کئی پل اس کے ساتھ لگا ہوا اسے حوصلہ دیتا رہا تھا. زین کے ساتھ لگے ہوئے وہ سرخ آنکھوں کو ساتھی سے میچ گیا. سر میم روز منہ بگاڑے اندر آتی. کیا ہوا؟ نوفل نے اسکرین دیکھتے ہوئے پوچھا. سر یہ آپ کو پسند کیسے آ گئی؟ روز نوفل کا نام لیتے ہی زین کے لیے کافی ہوتا تھا. روز کے لیے کافی ہوتا تھا. سوری سر آپ کو بلا رہی ہے میم. روز نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا. مجھے؟ نوفل نے اسکرین سے نظر ہٹائے ہوئے حیرت سے پوچھا. جی سر آپ کو ہی میم کہہ رہی ہیں کہ بلاؤ اپنے باس کو, مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے. روز اگر جھوٹ ہوا نا تو تمہاری ہے نہیں ہے. نوفل نے مٹھیاں بیچے ہوئے کہا تھا. سر آپ میرے باس ہیں, میں آپ سے جھوٹ کیسے بولوں گی؟ روز روحانسی ہوتی ہے لیکن نوفل شہستان کے چپا پھیلا ہوا اس طرح یہاں پہ خوف روز کو اچھا لگا تھا. کل سے وہ لڑکی انہیں ناکو چنے چبوا چکی تھی. اب نوفل کی بات تھی. اوکے میں چینج کر آتا ہوں. میم کو کھانا کھلا دیا تھا؟ نوفل نے گلا کھنکھاڑے ہوئے کہا. سر نہیں کھایا, کہہ رہی تھی کہ بھوک نہیں ہے. اوکے تم ٹرے سیٹ کرواؤ, میں لے کے جاؤں گا. اور باسط کو کال کر کے پوچھو کب تک آئے گا. ظرفیشاں کافی اداس لاگے تھے. شرٹ روز سے لیے ہوئے واش روم میں بند ہوا تھا. روز بھی باہر نکلے تھے. کچھ دیر میں فریش ہوئے دیدہ سے آئینے کے سامنے کھڑا اپنے گھنے بال سیٹ کرتا ہوا پرفیوم اسپرے کیے ہوئے اپنا عکس بھی آئینے میں دیکھ رہا تھا. اچھا خاصا میں اپنی عمر سے بڑھا لیتا ہوں, پر تبیر ملک صاحبہ نہ جانے کیوں وہم میں مبتلا ہے. اس نے بازو کے مسس نمایاں کیے تھے اور گندی داری مونچھوں پر ایک نگاہ ڈالے جو اس کی شخصیت کو مزید باروب بناتے تھے. کچھ پل چہرے پر کڑھت کے جمائے رکھنے کی وجہ سے اس کی عمر کا تعین کرنا مشکل ہوتا تھا. وہ کل اس کی سوچ سمجھ چکا تھا. جب وہ کمرے کی چیزیں تباہ کرتی اپنے آپ کو بھی آئینے میں دیکھ رہی تھی. 4 سال کا فرق تھوڑا نہیں تھا. ایسا صرف تعبیر کو لگتا تھا. اگر تعبیر ایک بار نوفل کی سوچ تک رہائی پا لیتی تو شاید کبھی ایسا نہ سوچتی بلکہ اس کے سامنے خود کو بھی چھوٹا تصور کرتی. اپنی پسندیدہ پرفیومز کی بوتل کو خالی کرنے والا حساب کرتا ہوا وہ حلق تار کیے ہوئے اوپر کی جانب بڑھا تھا. سب کو اپنی بد دماغی, اپنی دہشت سے سہمانے والا, لوگوں کو بری طرح سے پیٹنے والا, آج اپنی بیوی کے سامنے جانے سے پہلے اپنا خشک حلق تار کرا تھا. کوئی اگر اس وقت نوفل شہزادہ کو دیتا تو کہہ کر لگائے بغیر نہ رہ پاتا جس کی آنکھوں کی سرد سی سرخی ہی اگلے کو سما کر آ دیتے تھے. آج ان آنکھوں میں سرخی کے بجائے ہلکا سا تدبس پھیلا ہوا تھا. وہ ناک کیے ہوئے اندر داخل ہوا تو تعبیر سرخ چہرے کے ساتھ ہی کوچ پہ بیٹھی ہوئی تھی. ہاتھ ایک جمائے وہ گہرے اس طرح میں مطلع تھی. اس کا چہرہ آنکھوں کو راحت بخش گیا تھا. وہ اب اس کی تھی. اب نکاح میں کوئی قید, کوئی رکاوٹ نہیں تھی تو کیوں وہ نظر ہٹاتا. آپ اپنے دعووں سے پیچھے ہٹ رہی ہیں. وہ چٹانے سے باز نہیں آتا بلکہ لبوں پر مدم سے مسکرا تھی. میرے دعوے ابھی اپنی جگہ پر قائم ہیں. تعبیر اس کے خوبرو چہرے پر نظر ڈالے بولی تھی. پھر یہاں پر بلانے کا مقصد؟ نوفل نے اپنی توجہ کمرے پر ڈالی, گویا اسے نظر انداز کیا تھا. تعبیر نے غصے سے مٹھیاں بیچی. اس کی حرکت صبح بھی ناگوار گزری تھی, اب بھی ناگواری ہی لگی تھی. مقصد نہیں, اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں. تعبیر سرد سپاٹ انداز میں بولی. حکم؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے جھکا تھا. ٹی شرٹ اس کے مضبوط بازو مسس نمایاں ہوئے تھے. اس کی طاقت کا بخوبی بتا سکتے تھے. دیکھو میں نے بہت سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہے. تعبیر نے تاسا چھپاوے تحمل سے کہا, لیکن نوفل کے دان میں ذرا بھی فرق نہ آیا تھا. مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا, نہ آج نہ کل نہ کبھی, اور یہ ہمارے دونوں کے حق میں بہتر ہے کیونکہ میری اور تمہاری دنیا بہت الگ ہے. دنیا الگ مطلب؟ نوفل نے مطلب کی بات پکڑی تو تعبیر کو شدید تاؤ آیا تھا. تم سمجھدار ہو. میں سمجھدار کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تو بھی چھوٹا ہوں. تعبیر شہزادان صاحبہ, وہ اب ملک کا ذائقہ ہٹائے اسے اپنے استحق پر نام سے پکارے ششتر کر گیا تھا. میں فالتو میں بحث نہیں کرنا چاہتی. تم اس لڑکی سے شادی کر لو. شادی؟ مگر کس لڑکی سے اور کیوں؟ نوفل بظاہر چونکا تھا لیکن اندر ہی اندر اسے مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا. وہ جو صبح تمہارے ساتھ تھی اس سے شادی کر لو, بلکہ میں خود کرواؤں گی. پر ایسے یہ سب مت. وہ نربس ہوئے نظر جھکا گئی تھی. جتنی بھی بہادر بنتی لیکن تھی تو کہ لڑکی. تعبیر کی گوہر افشانی سنتا اس کا دماغ بک سے اٹھا. غصہ تو شاید آیا لیکن اس لڑکی پر غصہ بھی نہیں کر سکتا تھا جو اس کی رگوں میں سمائی تھی. کیسے یہ سب؟ میں سمجھا نہیں. نوفل اپنے تاسا چبائے اس کے جانب بڑھا تو وہ بھی کھڑی ہوئی تھی. جیسے تم کر رہے تھے میٹنگ. تعبیر کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیسے نوفل کو سمجھائے. وہ میرے کام کا حصہ ہے. نوفل نے اسے کاہل کرنا چاہا. بند کمروں میں کون سے کام ہوتے ہیں, وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ. وہ دانت پیسے ہوئے گھرائے جبکہ نوفل کے لبوں پر قاتلانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی. آپ کو نہیں پتا؟
وہ آنکھوں میں ہمارے لیے اس کے بالکل قریب آیا تھا. کیا تعبیر انجام بنی جبکہ حلق خشک ہو گیا تھا. بند کمروں کی حقیقت. آبروش کا اس نے سر پڑتے چہرے پر نظر ڈالی تھی. پلیز تم بات کو روح نہ بدلو, تم اس لڑکی کو اپنا لو. تعبیر کو اپنی کیفیت سمجھنے میں دشواری ہوئی تھی. آپ کو میری لڑکیوں سے میٹنگ کرنے سے پرابلم ہے. وہ گمبھیرتا سے بولے ہوئے قریب جھکا. اس کی تیز پرفیوم کی خوشبو تعبیر کے سانسوں میں زبردستی شامل ہوتے محسوس ہوئی تھی. جیسے وہ زبردستی زندگی میں شامل ہوا تھا ویسے ہی اس کی خوشبو بھی ضدی تھی. بند کمروں کی میٹنگ سے میری بلا سے جس سے مرضی میٹنگ کرو. بیگی ہتھیلیوں کے مسئلے وہ دو بدب بولے. آر یو شیور؟ نوفل مزید جھکا. ہاں. تعبیر فوراً بولی. ویسے مسئلے کی بات بتاؤں؟ نوفل شرارت پر آمادہ ہوا تھا. جتنی گہرائی سے آپ آج کی میٹنگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا, اتنا کوئی اپنا ہی سوچ سکتا ہے, اور جس کو دوسرے فریق کی فکر ہوتی ہے نا وہی. وہ بات ادھوری چھوڑے ہوئے تعبیر کی میٹھی نگاہ سے دیکھے پل پل مسکرا رہا تھا. تمہارا دماغ خراب ہے, میں کیوں تمہارے بارے میں سوچوں گی؟ میٹنگ کے بارے میں تعبیر یزدان صاحبہ, وہ چاہنے سے بات نہیں آتا. پلیز میرا دماغ خراب مت کرو, اور جو کہہ رہی ہوں نا وہ کرو. آپ کیا میں ہر لڑکی سے نکاح کروں گا؟ نوفل سنجیدگی سے بولا. ہر لڑکی سے مطلب؟ تعبیر کا رنگ ہو رہا. ہر لڑکی سے مطلب جس سے میری میٹنگ ہوگی تو کیا سب سے نکاح کروں گا؟ تعبیر نے حیرانگی سے دیکھا. چہرہ پل میں تب کا لال ہوا تھا. اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس نے دور دھکیلا. بہت ہی گھٹیا, بے شرم, آوارہ, بدماش, سر پھیرا, کمینہ, گنڈا ہو. اس کے ہاتھ جکڑے ہوئے تعبیر کا جملہ مکمل کرتا اسے اپنے بالکل قریب کا چکا تھا. چھوڑو یزدان, میں تمہارا قتل کر دوں گی. وہ ہاتھ چھڑوانے کے لیے چٹپٹاتے ہوئے بولے. یزدان؟ وہ ٹھٹکا تھا. اس نے نوفل کے بجائے یزدان کہا تھا, یعنی وہ قبول کر چکی تھی. اس نے بھی تو کچھ دیر پہلے یہی نام لیا تھا. یہ نام کیوں؟ حالانکہ میرا نام تو نوفل ہے. وہ سب مجھے نوفل ہی کہتے ہیں. تعبیر کے ٹھنڈے ہاتھوں پر دباؤ ڈالے اس نے تعبیر کی توجہ اپنی طرف دلوانی چاہے. تمہارا نام نوفل یزدان ہے تو نوفل کہو یا پھر یزدان, کیا فرق پڑتا ہے؟ تعبیر کی بات کی کھال اتارنے والی بات سے دوسری مرتبہ چڑی تھے. آپ نے کیوں کہا؟ نوفل آپ بھی وجہ جاننا چاہتا تھا. کیونکہ میرا دماغ خراب تھا. تعبیر دانت پیستی ہوئی ایک بار پھر سے مزاحمت کرنے لگی تھی. اس کا یہ مزاحمتی انداز, چڑکا بولنا نوفل کا نہ جانے کیوں اس لڑکی کے لیے مزید دیوانہ کرا تھا. چلیں بحث چھوڑے, نکاح کی بات پر آتے ہیں. تو میں جس سے نکاح کرنا چاہتا تھا اسے کالے کر چکا ہوں. باقی جو لڑکیاں ہیں نا ان کے لیے میں کچھ نہ کچھ سوچ ہی لوں گا, لیکن فی الحال میرے لیے ایک بیوی کافی ہے. اس کی ٹھنڈی پڑتی پیشانی کو چومے اس نے تعبیر کو ساکت کر دیا تھا. اچانک واردات ہوئی تھی. یہ کیا حرکت ہے؟ مجھے کیسے اور کیوں چھوا تم نے؟ ہاتھ آزاد کروا کر اس نے پیشانی کو مسلا جیسے اس کا لمس شدید ناپسند آیا ہو. یہ سزا ہے, نوفل نے گمبھیرتا سے کہا. سزا؟ کیسی سزا؟ تعبیر نے سوالیہ مگر تیز سے پر آنکھوں سے نوفل کو دیکھا تھا, جس کی آنکھوں میں اللہ کے جذبات سمٹے ہوئے تھے. اپنے دعووں سے مکرنے کی سزا. جب جب آپ مجھے ایسے بلائیں گی آپ کو ہرجانہ ادا کرنا ہوگا. اور یہ ہرجانہ کیوں ادا کرنا ہوگا یہ آپ بہتر سمجھتی ہے. جھوکا اس نے تعبیر کے سرخ گال کو نرمی سے جھوکا اسے بابر کروایا تھا. یزدان, تم اپنی حد سے بڑھ رہی ہو. اس نے نوفل کی شرٹ جکڑی. وہ شخص حواسوں پر سوار ہوئے اس کے دماغ سے کھیلنے کی کوشش تھا. اپنے لہجے کی کپکپاہٹ پر وہ قابو نہیں رکھ پائے تھے. نہیں تعبیر, میری کوئی حد نہیں ہے آپ کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں. نوفل نے اس کی ریشمی بالوں کو نرمی سے مٹھی میں جکڑے اس کا چہرہ بلند کیا اور ان آنکھوں میں جھانکا جس میں اپنی محبت کی طرف دیکھنے کی شدت سے چاہتی. مجھے بدتمیزی پہ مت اکساؤ. میں نہیں چاہتی کہ تمہاری سزا تمہارے اپنے بھگتے. وہ جیسے نوفل کی محبت کو آزمانا چاہتی تھی. اس کے حساب میں کھڑی وہ کاردار لہجے میں بولے. مجھ پر اپنے کاردار لہجے کے جتنے وارڈ آپ کو کرنی ہے نا آپ کو کھلی اجازت ہے. یہاں تک کہ میرے قتل کی اجازت بھی آپ کو ہی ہے. لیکن ایک التجا, ایک گزارش سمجھ لے کہ مجھ سے جڑے لوگوں کو تکلیف مت پہنچائے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری پسند کو ناپسند کرے یا میری محبت کے بارے میں ناپسندیدہ تاثر دے, کیونکہ میں اپنی پسند کے معاملے میں بہت ہی احساس ہوں. یہ اجازت تو میں آپ کو بھی کبھی نہیں دوں گا کہ وہ میری تعبیر کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہے. اپنی انگلیوں کے پوروں کو اس کے بالوں میں چلاتا ہوا نرم پر اثر لہجے میں بولتا ہوا تعبیر کو لاجواب کر گیا تھا. اس کا لمس نہ جانے کیوں دماغ میں جلتے ہوئے مختلف الجھے ہوئے خیالات کو ایک جانب پھینکے ہوئے سکون فراہم کرنے لگا تھا. اس وقت وہ مکمل اس کے سہارے کھڑے تھے. مجھے آزاد کر دو نوفل, وہ بیکی آنکھوں سے بولے. آپ آزاد ہیں تعبیر, بالکل آزاد. ایک بار احساس کر کے دیکھیں. بلکہ آپ کو تو قیادی سے رہائی دی گئی ہے. قید سے رہائی دی گئی ہے. وہ فسوں ہیزی سے بولتا ہوا تعبیر کا چہرہ نگاہ میں جذب کر گیا تھا. میں اگلی ملاقات کا شدت سے انتظار کروں گا تاکہ آپ پھر ہرجانہ ادا کر سکیں. اس کی گستاخ نگاہیں چہرے پر تھی اور تعبیر کا کپاتی اسے خود سے دور کرتی ہوئی رخ موڑ گئے تھے اور لب کا کونا دبا کر اس نے مٹھیاں بیچ لی تھی. نوفل کو دور کرنا آسان نہیں تھا, پر اس مرتبہ
وہ خود پیچھے ہوا تھا. اس کا مہکتا ہوا سراپا تنہائی اور استحقاق پروا رشتہ کسی بڑی گستاخی کے لیے اکسا رہا تھا جس کا وہ فی الحال متحمل نہیں تھا. وہ اپنے حق جما کر اسے مزید بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دینا چاہتا تھا. سنیں. تبھی کو اس کی آواز دور سے آتی محسوس ہوئی تھی لیکن وہ مڑی نہیں تھی. یہ رنگ آپ کا بہت اچھا لگ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ رنگ آپ کے لیے بنایا گیا تھا. نوفل کے تعریفی الفاظ پر تابیر نے انگلیاں چٹائی. اس کی نگاہ بنا دیکھے بھی وہ شدت سے محسوس کرتی سمٹ سے گئے تھے. یہ جملہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ یہ رنگ بنایا ہی آپ کے لیے گیا, پر ایسا نہیں ہوتا تابیر. نوفل نے سنجیدگی سے کہہ کر لب دبائے کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ وہ اب تب کر مڑے گی, اور وہ مڑ گئے تھے. دیکھتی ہوئی شرٹ بار نگاہوں سے اس نے نوفل جزدان کو دیکھا جو اس کے مہرون لباس سے سجے سراپے پر ہی نظر ٹکائے ہوئے تھا. رنگ تو بہت ہی پہلے بن کے تھے, کب کیوں کس لیے بنے تھے مجھے نہیں پتا, لیکن یہ رنگ آج مجھے پہلی بار صرف آپ کے وجود پر اچھا لگا, یا پھر آج ہی میں نے اس رنگ پر غور کیا. یہ بھی شاید آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. بہرحال جو بھی وجہ ہے اس کو سائے پر رکھتے ہیں. اب سے یہی رنگ آپ پہنا کریں گے. میں آج ہی روز کو کہہ کر اس کلر کے ڈریسز آرڈر کرواتا ہوں. وہ حکم دیتا باہر جانے لگا. کیوں مانوں تمہارا حکم, کیوں پہنوں میں یہ رنگ؟ ہو کون تم میرے, اور جا کر ان لڑکیوں کو اس رنگ کے کپڑے پہنانے کی فرمائش کرو جس کے ساتھ میٹنگز کرتے پھرتے ہو. اپنے اندر کی کھولن کو باہر نکالے ہوئے نوفل کو کہکا لگانے پر مجبور کر گئے تھے. وہ شخص گردن پیچھے گرائے ہوئے مسکراتا ہوا تبھی کو ایک پل کے لیے مسمریز کر گیا تھا, صرف ایک پل کے لیے. اگلے ہی پل وہ نکاح کا روح بدل گیا تھا. اس اگلے پل سے اسے لفظوں کی بیوقوفی کا شدت سے احساس ہوا تھا تو خود کو ملامت کیے بنا نہ رہ پائے. او مائی گاڈ تابیر, آپ اب تک میٹنگ میں ہی اٹکی ہوئی ہیں. نوفل کی ہنسی تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. جاؤ یہاں سے, مجھے پاگل مت کرو. وہ چڑ کا دانت پیستے اسے مزید ہنسنے کا بہانہ دے گئے تھے. یزدان, میں تمہیں جان سے مار دوں گی. وہ آپ کے جھنجھلائے تھے. اوکے غصہ مت کریں, میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں آپ کا. وہ ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے آگے آیا تھا تو تابیر نے قدم پیچھے لیے. ہوں تو میں آپ کا نام ہاتھ شوہر جس سے آپ نے کالی قبول کیا تھا, لیکن نام کا قبول کیا, پر جب قبول کا لیا جائے تو شوہر حاکم بن جاتا ہے. تو اسی حاکم کے ناطے آپ کو میرا حکم ماننا پڑے گا تاکہ آپ فرما بردار بیوی کہلا سکیں. میں تمہارا کوئی بھی حکم نہیں مانوں گی اور نہ ہی مجھے فرما بردار بیوی بننا ہے, بلکہ مجھے تمہاری بیوی رہنا ہی نہیں ہے. وہ ضدی لہجے میں گویا ہوئی تھی. فالتو باتیں ایک طرف رکھیں. شلوار سوٹ فراک میکسی یا پھر ٹروزر شرٹ جس میں آپ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں نا, روز کو بتا دیجیے گا, وہ آرڈر کر دے گی. وہ پاکٹ سے موبائل نکالے مصروفیت دکھاتا باہر نکل گیا تھا. دروازہ آٹو لاک ہوا تھا جس کا سسٹم نوفل نے موبائل سے اٹیچ کیا تھا. کہاں جا رہی ہو تم, دروازہ کھولو. وہ دروازہ پیٹتے ہوئے چیخی. میں نہیں بتاؤں گی, نہ ہی میرون کلر پہنوں گی. میں نہیں تمہاری کوئی بھی بات مانوں گی. دروازے پر اپنے ہاتھوں کا تبا ازمائی کرتی نوفل کے لبوں پر ایک بار پھر سے مسکراہٹ پھیلی. تکیے, کشنز, بیڈ شیٹس, بقایا ساز و سامان سب کو ایک بار پھر سے زمین بوس کرتی. وہ اپنا غصہ ان چیزوں پر نکالتی ناڈال سے وہیں پر بیٹھ گئے تھے. نوفل آئیبرو کھجائے ہوئے پرسوچ سا نیچے کی جانب بڑھنے لگا تھا. کل پھر اسے کمرے کا سامان ازسر نو سیٹ کروانا تھا اور پھر روز بیچاری اس کے اہتمام کا نشانہ بننے والے تھے. تابیر کی آج 4 دن سے کوئی بھی کال نہیں آتی. جب اس نے کال کی تو آگے سے نمبر بند جا رہا تھا اور یہ چیز فاج کو کافی پریشان کر دی. عادل, میں گاؤں جا رہا ہوں, کل تک لوٹ آؤں گا. انسپیکٹر عادل کو میسج کی. وہ گاؤں روانہ ہوا تھا. شام سے پہلے وہ حویلی پہنچ چکا تھا. گاڑی سے نکل کر وہ اندر کی جانب بڑھا. حویلی میں پہلے سناٹو نے اسے چونکایا تھا. سکینہ بی کو ملازمہ کے ساتھ دیکھ کر وہ اس کی جانب آیا. السلام علیکم سکینہ بی, کیسی ہیں آپ؟ سب کہاں ہیں؟ وہ لانچ میں بیٹھ گیا تھا. سیاہ شرٹ پینٹ میں اس کے چہرے پر تھکن واضح تھے. 2 کھلے بٹنوں سے اس کا کشادہ سینہ واضح تھا. ملامہ اس کے لیے پانی لائے تو اس نے گلاس ہونٹوں سے لگایا. وعلیکم السلام چھوٹے صاحب, بڑے دنوں بعد آئے ہیں. مجھے تو لگا کہ آپ تابی بی بی کے نکاح پر آئیں گے, لیکن آپ تو آئے ہی نہیں. سکینہ بی کی تفصیل پر اس نے اچنبے سے اسے دیکھا. پانی جیسے حلق میں اٹک گیا تھا. نکاح تبیر, یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ تبیر کا نکاح کب اور کس کے ساتھ؟ وہ الجھا تھا اور سکینہ بی کا رنگ فاق ہوا. سکینہ بی بولیں, کب ہوا نکاح؟ وحاج کے چہرے پر یکخت غضب بڑا تھا. ماتھے کی رگ پھڑکتی اس کے ابھرتے ہوئے ارتشاق کے نشانے تھے. وہ سکینہ بی نے بولنا چاہا. بابا اماں, حویلی میں اس کی دار گونجی تھی جبکہ سکینہ بی کچن کی طرف بھاگے تھے. مبادہ اس کی شامت نہ آجائے. باہر آئیں بابا. اس نے گلاس پوری شدت سے زمین پر مارا. کانچ کے وہاں پر ملازم بھی سہم کر کچن میں بند ہوئے تھے. وحاج, نجمہ بیگم بیٹے کو دیتی بھی آگے بڑھی. جب وحاج نے ہاتھ سے انہیں روکا. تابیر کہاں ہے؟ وہ جبرے پیچھے ہوئے بولا تھا. وہ نجمہ بیگم بوکھلائے تھی. امی, میں پوچھوں تابیر کہاں ہے؟
پوری شدت سے داغا اس نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ نکاح کر دیا اور نکاح کے ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی ہے۔ کمال ملک کی گرجتا واپا وہ سرخ آنکھوں سے پیچھے ہو رہا تھا جہاں پر کمال ملک چہرے پر کراپر سجائے کھڑے تھے۔ نکاح؟ کس سے کیا نکاح؟ کس جاہل گوار آدمی کے حوالے کیا میری بہن کو؟ وہ کانچ کے ٹکڑوں کو اپنے پور تلے کچلے ان کی جانب پڑا۔ جس سے بھی کیا ہے نا، تمہیں کوئی بھی سرکار نہیں ہونا چاہیے۔ کمال ملک نظر چرائے ہوئے بولتے، ایک پل کے لیے انہیں بھی ملال ہوا تھا۔ کیوں سرکار نہیں ہونا چاہیے؟ میری بہن تھی وہ، آپ نے تو جہنم میں پھینکنے سے پہلے ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا؟ اس حد تک ظلم کر گیا پر تم اپنی حد سے بڑھ رہی ہو۔ کمال ملک تیز سے بولے، کیا آپ کو ایک بار بھی میرا حیا نہیں آیا؟ کیا اس کی بیگی آنکھوں پر آپ کو رحم نہیں آیا؟ اس کے لہجے میں یاسیت سمٹی تھے۔ کمال ملک نظر چرا گئے تھے۔ وحاج، نکاح ضروری تھا، اور کیا؟ اور یہی کتابی بوجھ پائیں گی تھی جسے اب جلد از جلد اتارنا چاہتے تھے۔ وحاج، میں تمہیں بلانا چاہتا تھا۔ کمال ملک سرائے سے بات کی نفی کر گئے تھے۔ کیا میں مر گیا تھا، یا پھر میرے نہ کردہ جرم کی وجہ سے آپ نے مجھے زندہ درگور کر کے مجھ سے ہر رشتہ ختم کر لیا؟ وہ تمسرانہ بولا۔ وحاج، کمال ملک نے اپنا ہاتھ فضا میں روکا، ان کا دل کانپا تھا۔ تبھی کا نکاح میری غیر موجودگی میں کر کے آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ اپنی انا، اپنی نام نہاد عزت اور اپنے دوگلے رشتے عزیز ہیں۔ اس کی بلند آواز سنتے سلمان ملک، عروشے اور باقی سب بھی وہاں پر آ گئے تھے۔ وحاج، میری بات سنو۔ سلمان کی آواز پر وہ تیر سے مڑا اور اس کو گریبان سے جکڑا۔ بتا، میری بہن کہاں ہے؟ کیوں تو نے اس کی زندگی برباد کی ہے؟ گیس و غب سے وہ سلمان کے گریبان کو جھٹکے دیے ہوئے دارا۔ تبھی کا نکاح مجھ سے نہیں ہوا، بلکہ جو شخص اس کے لائق تھا نا، اسی سے اس کا نکاح ہوا ہے۔ سلمان سنجیدگی سے بولا۔ وحاج کی گرفت ڈیلی پر تھی۔ اس نے سلمان کو دیکھا جس کے چہرے پر سچائی واضح تھی۔ وحاج بھائی، سلمان بالکل ٹھیک کہنے ہیں، تبھی کا نکاح ایک بہت ہی اچھے شخص سے ہوا ہے۔ تہمینہ کی گرباوی اواپا، اس نے سلمان کو دیکھا جس نے اسباب میں سر ہلایا تھا۔ مجھے آپ میں سے کسی پر یقین نہیں ہے، مجھے بتائیں اس وقت تعبیر کہاں ہے، ورنہ مجھے خون حرابے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ گن پوچھ سے نکال کر اس نے فضا میں بلند کی تھی۔ وحاج، میرا بچہ، میری بات سنو۔ نجمہ روتے اس کی جانب بڑھتی جس کا غضب سے سورج چہرہ اور آنکھیں انہیں ڈلا رہی تھی۔ امی، کیا سنو؟ کیا میں آپ کا بیٹا ہوں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتے وہ نفی میں سر ہلائے بولا تھا، لہجے میں رنجیدگی تھی۔ وحاج، نجمہ بیگم سسکی تھی، آپ لوگوں نے مجھے آج بتا دیا کہ میں کون ہوں اور اس گھر میں میری کیا حیثیت ہے۔ وحاج، کمال ملک بھی اس کے ہاتھ پیشمان ہوئے تھے۔ مر گیا وحاج، سب کے لیے مر گیا۔ آج ابھی اسی وقت آپ سب کے لیے وحاج مر چکا ہے۔ دکا کر رکھیے اپنے نام نہاد رشتوں کو سینے سے۔ پہلے شاید میں وہم میں جی رہا تھا، لیکن آج یقین ہو گیا کہ وحاج سلطان اس حویلی میں 4 سال پہلے مر چکا ہے۔ میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ آج کے بعد آپ لوگوں کو وحاج ملک کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ سرخ آنکھیں رگڑتا ہوا حویلی سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وحاج، رکو، میری بات سنو۔ کمال اسے روکیں، وہ جا رہا ہے۔ نجمہ بیگم بیٹے کے پیچھے لپکی تھی، لیکن کمال ملک نے بازو پکڑ کر انہیں بامشکل روکا تھا، جبکہ آنکھیں ان کی بھی نم ہو چکی تھی۔ آج پہلی بار انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ کافی زیادتی کر چکی ہیں۔ اس گناہ کی پاداش میں انہیں بیٹے کے ساتھ کافی ناانصافی کی ہے۔